جی بیٹا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने आपको मालूम है बेटा नज़्म हमद मुकम्मल कर ली, उसकी एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई। आज के लेक्चर में हम अब दूसरा सबक हमारा जो एक और नज़म पर मुश्तमिल है और वो नज़म है नात। आपको याद होगा, आपने पहले से ये बात पढ़ी हुई है, जब आप छोटे छोटे होते थे, आज से 70-80 साल पहले, उस ज़माने की बात है कि जब आप रोटी को टोची और पानी को मम कहते थे और आपको शर्म नहीं आती थी बल्कि आपको शम्म आती थी। ये उस ज़माने की बात है। आप लोगों को पता है कि नात ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें बेटा किसकी तारीफ़ की जाए? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो बेटा आप ये छोटी सी नात है हमारी, ये मुकम्मल हो जाएगी आज के लेक्चर में ही। इसके चंद एक अशार हैं। ये जो नज़म नात लिखी है ना, ये बेटा लिखी है एहसान दानिश ने। शाबाश, एहसान दानिश, इन्होंने ये नात लिखी है। एहसान दानिश बेटा कुछ MCQs हैं इस तारुफ में, जो उनकी बिब्लोग्राफ़ी, उनकी लाइफ स्टोरी लिखी हुई है मुख्तसर सी। उसमें चंद एक लाइंस हैं जो आपने अंडरलाइन करनी है। वो उनमें पहली लाइन जो आपने अंडरलाइन करनी है वो ये कि वो 1914 में पैदा हुए और 1982 में उन्होंने वफ़ात पाई। ये बेटा 2 MCQs पहले। उसके बाद अगले बेटा एहसानुल हक उनका नाम था, दानिश उनका तखल्लुस था। ये कांदला, ये आप यूँ समझ लें, पहला उनका नाम, फिर नंबर 2 उनकी जाए विलादत कि वो पैदा कहाँ हुए? कांदला ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर में पैदा हुए। उसके बाद यहाँ जो एक चीज़ बड़ी अहम है, जो समझने वाली है और आपको मोटिवेट करने वाली है, वो देखें इधर कि ये जो एहसान दानिश थे, छोटी उम्र में इनके वालिद फौत हो गए। तो ये बेटा अपना इलाका छोड़ के ये आ गए लाहौर, और लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में ये मिस्त्रियों के साथ मज़दूरी करने लग गए। मज़दूरी भी करते और साथ ये पढ़ते भी। क्या? मज़दूरी भी करते और पढ़ते भी थे। और एक दिन वो आया कि जिस यूनिवर्सिटी में ये मज़दूरी करते थे, उसी पंजाब यूनिवर्सिटी में ये हेड लग गए। ठीक है, तो इसलिए इन्हें अगले पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, वहाँ पर आप लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, इन्हें एक लक़ब दिया गया, और वो क्या? मज़दूर शायर। ये इनका लक़ब है, इन्हें मज़दूर शायर भी कहा जाता है। उसके बाद ये तो हो गए 3 MCQs। आखिरी जो पॉइंट है वो है इनकी तसानीफ़। इन्होंने किताबें लिखी। बेटे किताबें कौन कौन सी लिखी हैं? पहली है हदीस ज़िंदगी, नंबर 2 दर्द ज़िंदगी, नंबर 3 नवाए कारगर, बोलिए नवाए कारगर, चौथी आतिश खामोश, अगली बेटा गोरिस्तान, अगली ज़ख्मो मरहम, और अगली कौन सी है? शिराज़ा। और फिर एक इनकी आप बीती है। आप बीती कहते हैं बेटे अपनी लाइफ स्टोरी लिखी है उन्होंने, आप बीती, उसका नाम है जहाने दानिश। बोलो क्या? जहाने दानिश। ये अलग से एक MCQs भी है, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो ये 2 इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हैं और बाकी MCQs हैं। बताएं ज़रा MCQs बेटा। सबसे पहले ये कब पैदा हुए हैं? 1914 में। वफ़ात कब पाई है? 1982 में। इनका नाम क्या है? एहसानुल हक। ठीक है, इनका तखल्लुस क्या है? दानिश। ये पैदा कहाँ हुए हैं? कांदला, शाबाश, ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर। इनका लक़ब क्या है? मज़दूर शायर, शाबाश। तसानीफ़, इनकी किताबों के नाम बोले ज़रा। हदीस ज़िंदगी, दर्द ज़िंदगी, शाबाश, ज़ख्मो मरहम, और वो देख के बोल लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, गोरिस्तान, नवाए क़ल्ब, फिर क्या? आतिश खामोश। और इनकी आप बीती का नाम क्या है? जहाने दानिश।
یہ بیٹے آپ نے یہ 2 شارٹ آپ نے لکھ کے لانے ہیں اور باقی آپ نے یاد کرنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کچھ آپ کو یاد ہو گیا بھی ہوگا۔ یہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں میں سے آپ صرف 4 کے نام یاد کر لیجئے گا، سارے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ انہوں نے بیٹا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس انداز میں نعت شریف لکھی ہے، ہم بیٹے اس کو جانتے ہیں۔ ذرا دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے تعریف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ 2 عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا ہے، غم گسار آ گیا ہے، غریبوں کی جاں کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے، اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا ہے، اعتبار آ گیا ہے، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد راہ گزار آ گیا ہے۔ میرے بیٹو یہ تو پوری نعت تھی، اب ہم ایک ایک کر کے اس کے اشعار کو دیکھتے ہیں۔ پہلا شعر بیٹا 2 عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا ہے، غم گسار آ گیا ہے۔ میرا پتر اس کا مفہوم لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے مددگار بنا کر بھیجا ہے، مددگار بنا کر بھیجا ہے، آپ امانت دار اور تمام مخلوقات کے غموں کو دور کرنے والے ہیں۔ شاباش، یہ بیٹا پہلا شعر، اس کا مفہوم نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ میں نے آپ کو یہ کہا ہمیشہ کہ اردو کا ایک سیپریٹ رجسٹر رکھیں تاکہ آپ ساری چیزیں اس کے اندر ایک ہی میں سیو رکھیں، اور جب سارا سلیبس ہم پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ اس کو کہیں گما دیں تاکہ کہیں پیپروں میں کام نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ سب سے اہم کام ہوگا اینڈ پر جو کرنا ہے ہم نے۔ تو کاکیو اب یہاں پر دیکھیے میرے پتروں، بڑے دھیان سے جب آپ تشریح کریں گے تو تشریح میں سب سے پہلے آپ نے شاعر کا تعارف لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ احسان دانش نے اس شعر میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا بیٹے؟ مددگار۔ مددگار کیسے؟ دیکھو اگر بیٹے کوئی راہ سے ہٹا ہوا ہو، کیا راہ سے کوئی ہدایت کے راستے پر نہ ہو، آپ اس کو پکڑ کر ہدایت کے راستے پر لے آئیں تو کیا یہ مدد ہے یا نہیں ہے؟ بولیے ہے۔ کوئی بیٹے جاہل ہو، آپ اس کو پڑھا دیں تو کیا یہ مدد ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت پوری دنیا میں لوگ ہدایت پر تھے یا بھٹکے ہوئے تھے؟ بھٹکے ہوئے تھے، ہدایت کے راستے پر نہیں تھے۔ لوگ پڑھے لکھے تھے یا ان پڑھ تھے؟ لوگ ظالم، جابر اور بدماش، غنڈے، چوڑے کھوجے، مسلی، بنگی، چرسی، ملنگی، ڈنگر تھے یا انسان تھے؟ جو میں نے پہلے کہا وہ تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، لوگ کرپشن کرتے تھے یا ایماندار تھے؟ کرپشن کرتے تھے۔ لوگ بچوں کو زندہ رکھتے تھے یا دفنا دیتے تھے؟ یعنی لوگ ظلم کرتے تھے یا محبت کرتے تھے؟ کاکا پارٹی بات یہی سمجھے، لوگ بیٹے بھٹکے ہوئے تھے، ہدایت کے راستے پر نہیں۔ آپ آئے، آپ نے آ کر سب کی کیا کر دی؟ مدد کر دی، اور ان کو بتایا ہو کاکیو دس راستہ از رانگ اینڈ دس راستہ از رائٹ۔ آپ نے آ کے بتایا کہ یہ اچھا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اور یہ اچھا راستہ نہیں ہے، تو آپ نے مدد کی۔ پھر آپ ہی وہ ذات ہیں کہ آپ امانت اور مدد، اب پتہ کیا، مدد آپ نے ایک جہان میں نہیں کی بلکہ کہاں کی ہے؟ دونوں اس دنیا میں بھی کی۔ ہم اگر مسلمان ہوئے تو کن کی وجہ سے ہوئے؟ رسول پاک کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے نہیں، رسول پاک کی وجہ سے ہوئے۔ رسول پاک نہ ہوتے ہمیں اللہ کا پتہ تو ہماری مدد کی رسول پاک نے یا نہیں کی؟ اچھا، اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی رسول پاک ہماری مدد کریں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے گناہگار،
جو دوزخ میں جا رہے ہوں گے اور رسول پاک ان کی سفارش کر کے ان کو کہاں لے کر جائیں گے؟ تو وہ جو دوزخ سے جنت کی طرف لے کر جائیں گے، یہ مدد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو رسول پاک کیا ہیں ہمارے لیے؟ بولیے بولیے، مددگار۔ شاباش، بہت آسان۔ اچھا پھر آپ امانت دار دو طرح سے۔ اللہ نے جو پیغام آپ کو دیا آپ نے ایز اٹ از پہنچایا۔ کیوں پہنچایا؟ کیونکہ آپ امانت دار ہیں۔ لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھواتے، آپ نے 9th کی بک میں بھی پڑھا کہ جب ہجرت کے لیے بھی جا رہے تھے تو اس رات بھی وہ دشمنوں کی امانتیں بھی آپ کے پاس پڑی ہوئی تھیں اور آپ واپس کر کے گئے۔ کہا کہ تو دنیا آپ پر ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن آپ کو کیا کہتی تھی؟ صادق اور امین، امانت دار۔ تو آپ تمام مخلوقات کے غموں کو دور کرتے ہیں۔ ہر ایک، کوئی دکھی آ جاتا، کوئی مقروض آ جاتا، کوئی پریشان حال آ جاتا، جس انداز میں آ جاتا رسول پاک اس کے غموں کو دور کرتے۔ اور نہ صرف اس زمانے میں، آج بھی اگر کوئی اپنے غم، دکھ، پریشانیاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہے تو آپ ان کے غموں کو، پریشانیوں کو کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا عظیم بنا کر بھیجا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ شاباش، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بیٹے اگر یہ حوالہ لکھ دیں گے آپ، جیسے میں نے آپ کو پچھلی نظم میں بھی لکھوایا، اور اسی طریقے سے بیٹا اس میں جو شعر آپ لکھیں گے بڑا آسان سا، دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ جی کاکے پہلا شعر سمجھ تو نہیں آیا؟ ہاں کاکے پلے پئی گل یا اگلی بھی گئی؟ آ گئی، ادھر قریب بیٹھی ہوئی ہو، ونڈو سے باہر نکل جانا، اس نے آ اور گئی کہہ رہی، ادھر ہی رکھو اس کو، ٹھیک ہے، جانے نہ دینا۔ تو کیا ہوا تھا؟ کل بخار ہو گیا تھا؟ کہاں؟ اللہ خیر کرے، اللہ جنت نصیب کرے بیٹا، ٹھیک ہے۔ اچھا اوہ استغفر اللہ، تم مارنا چاہتی ہو اسے؟ کتنی بری بات۔ جنت مین آرام، سکون، چین، یونس فین، یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دنیا میں اسے جنت ملے۔ اچھا اب یہاں دیکھو اگلا شعر بیٹا، غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ بڑا ہی آسان بیٹے، اس میں بھی کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ لکھیں گے جی دوسرا مفہوم کیا کہا گیا ہے اس میں؟ شاعر نے میرے پترو لکھے، کہتا ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے غریبوں اور یتیموں کے دل کو سکون اور ان کی جان کو اطمینان مل گیا ہے۔ شاباش، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے، شاباش شاباش، تیزی سے بیٹا نوٹ کر لیں۔ حضور صلی اللہ، اور بولیے ذرا کیا مفہوم میں نے لکھوایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے غریبوں اور یتیموں کے دل کو سکون اور ان کی جان کو اطمینان آ گیا۔ اچھا اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ کیسے، جب آپ اس کی تشریح کریں گے تو کیسے اطمینان آیا؟ آپ نے وہ اگزامپل دینی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے غریبوں کو سوسائٹی میں عزت نہیں ملتی تھی۔ جب آقا علیہ السلام آئے تو آپ نے آ کے پتہ کیا فرمایا؟
آپ نے فرمایا لوگوں یہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے یہ بھی کس کی وجہ سے دیا جاتا ہے؟ غریبوں کی وجہ سے، لہٰذا ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ پھر آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لوگوں جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ میری امت میں سے نہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے غریبوں کو کیا دیا بیٹے؟ سکون۔ یہ باتیں کر کے غریبوں کو سکون دیا یا نہیں؟ بھئی پہلے جب آقا علیہ السلام نہیں آئے تھے تو آپ سے پہلے غریبوں پر ظلم ہوتا، آپ نے آ کے ان کو پروٹوکول دیا، تو پروٹوکول ملا تو سکون ملا یا نہیں ملا غریبوں کو؟ بولو ملا۔ اچھا یتیموں کے دل کو کیسے سکون ملا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی یتیم ہو جاتا تو اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا، وہ گلیوں کوچوں میں ایسے پھرتا، کوئی اس کو خرید کے لے جاتا، اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی تھی۔ آقا علیہ السلام آئے، آپ نے آ کے کیا فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا قیامت کے دن جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ تو پروٹوکول ملا یا نہیں ملا یتیموں کو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے ہاتھ، جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان بالوں کے بدلے میں بھی اس کو نیکیاں ملیں گی۔ صرف ایک ون ٹائم اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، دیٹس اٹ، اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی۔ ٹھیک ہے، اب وہاں سے سوچ رہا ہے کہ سر اگر گنجا ہو، بال نہ ہو تو ظالم آدمی اس سے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نیچے سر میں بال ہیں، ٹھیک ہے، اوپر اگر نہیں نظر آ رہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کیا ملے گا؟ رسپیکٹ ملے گی۔ تو اب جب اس کو یتیم کو رسپیکٹ ملی تو انہیں کیا ملا؟ سکون ملا۔ پھر ان کی جان کو کیا مل گیا؟ اطمینان مل گیا۔ تو کاکا پارٹی، یہ میں آپ کو بات سمجھا رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے ان کو پروموٹ کیا، ان کو رسپیکٹ دی، اہمیت دی، اور یہ سارے لوگ کس میں آ گئے؟ سکون میں اور اطمینان میں آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بیٹے آپ یہی والی حدیث لکھ لیں گے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایگزامپل کے طور پر آپ نوٹ کر لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ یعنی وہ بندہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام کے بہت قریب ہوگا۔ تو مجھے آپ بتائیے جو آقا علیہ السلام کے قریب ہو اس کو قیامت کے دن کی کوئی پریشانی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ جی بیٹا، اس میں آپ جو شعر لکھیں گے، ٹھیک ہے، بہت خوبصورت شعر، آسان۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان نہیں تو جہان نہیں۔ جی میرے پترو، اس کو نوٹ کر لیں۔ آخری شعر آج کا، کل پھر ہم اگلے 3 اشعار اور ایکسرسائز کل کر لیں گے اور 2 دنوں میں ہماری یہ نعت مکمل ہو جائے گی۔ آخری شعر بیٹے آج کا وہ ہے، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے میرا پتر، اس میں بھی کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، آپ اس کا مفہوم لکھیں گے۔ جی شاعر احسان دانش اس میں یہ کہہ رہا ہے، آپ کی صورت میں وہ محبوب خدا تشریف لائے ہیں، وہ محبوب خدا تشریف لائے ہیں جن کا سارا پیغام محبت ہے۔ شاباش، جن کا سارا پیغام محبت ہے۔ بہت خوبصورت شعر، بڑا کمال شعر ہے، شاباش میرے پترو۔ اب اس میں آپ نے تشریح جب کرنی ہے تو شاعر کے تعارف کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ احسان دانش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف کر رہا ہے کہ آپ ہی وہ ذات ہیں جنہوں نے آ کے دنیا میں محبت پھیلائی۔
بولو کیا پھیلائی؟ محبت. کیسے بیٹا؟ پہلے ماں باپ اور اولاد کے درمیانی محبت نہیں تھی. لوگ بچے پیدا کرتے اور پھینک دیتے، آزاد کر دیتے، بس ٹھیک ہے جدھر پلنا ہے پلو، ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. بیٹے اولاد والدین کی عزت نہیں کرتی تھی، بھائی بھائی کا دشمن تھا، باپ بیٹیوں کو زندہ بولیے دفن کر دیتے تھے. یعنی محبت نام کی شے کوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے، مسلمان تو تھے ہی نہیں، انسان کے دشمن تھے. آقا علیہ السلام آئے اور آ کر آپ نے سارا پیغام محبت کا دیا، اور محبت کا دے کے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن کا بھائی ہے. شاباش لکھیں گے، بے شک مومن کا بھائی ہے. یا اور دوسری حدیث لکھ لیں، بے شک مسلمان کا بھائی ہے. تو آپ نے بیٹے یہ رشتہ مواخات، رشتہ محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا، اور آ کر آپ نے ہی پوری دنیا کو محبت سے بھر دیا. ہر رشتے کے احترام سے، رشتہ داروں کا احترام سکھایا، ہمسایوں کا احترام سکھایا، غریبوں کا سکھایا، اپنوں کا سکھایا، غیروں کا سکھایا. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک. دوران جنگ بھی نان مسلمز کے ساتھ آپ نے فرمایا جن کی تمہاری ساتھ جنگ ہو رہی ہو ان کے ساتھ بھی صرف انہی سے لڑنا ہے جن سے جنگ ہو رہی ہے، ان کے گھر والوں سے آپ نے نہیں لڑنا. جو آپ کے مقابلے میں نہیں آئے ہوئے ان کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا. آپ نے بیٹا درختوں کے حقوق سکھائے، جانوروں کے حقوق سکھائے. آپ نے میرا پتر چھوٹوں کے بڑوں کے ہر تو یہ جو حقوق دیے یہ بیسیکلی آپ کا کیا تھا؟ پیغام محبت تھا. پلے پئی گل میرا پتر. اس لیے شاعر نے کہا عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. یہ بیٹے 3 اشعار ہو گئے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ بالکل نہیں آئی ہوگی، اور ایک کان سے آپ نے سنا ہوگا اور دوسرے سے نکال دیا ہوگا. ہاتھ رکھ لیں تاکہ نکلنا جائے. اوکے ٹھیک ہے جی. آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. کسی چیز لے کے آپ نے نہیں کھانی، گھر جاتے ہوئے فرنٹ سیٹ پہ آپ نے سونا نہیں، اور کل تک آپ نے میری یاد میں رونا نہیں.